बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाम की जानिब से 5 रॉकेट मारे गए हैं इजराइल की जानिब, और 5 के 5 मिस हुए हैं। इसको इसराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन खबर ये बड़ी नहीं है कि इसराइल इस वक्त रॉकेट जो मिसाइल फायर हुए हैं या रॉकेट फायर हुए हैं उनको वो पकड़ नहीं पाया। जो खबर इसराइल ने ब्रेक की है खुद उनके मीडिया पर, वो इतनी खौफनाक है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में इसराइल का एक शहर है इलात। बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। जाहिर सी बात है, फ़लस्तीन है ही बड़ा खूबसूरत, बड़ा चारों तरफ से अल्लाह ने खूबसूरत लोकेशन दी, उसको कब्ज़ा करके वहाँ इन्होंने इलात बनाया। ये असल में ऐसा एक शहर है कि जहाँ पर डिस्को से लेकर आपको हर तरह की फैसिलिटी है, खूबसूरती है, नेचर है, आपको आर्टिफिशियल ब्यूटी मिलती है, और दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं वो इलात आते हैं। और इलात की सूरत हाल ये है कि इसको कहा जाता है टूरिज़म हब, यानी जो गैर मुल्की सयाह होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसराइल को तकरीबन आप समझ लीजिए 3 मिलियन यानी 30 लाख के करीब ये जंग से पहले लोग इसराइल आए थे, और उनका प्लान था कि हम इसको 50 लाख तक लेकर जाएंगे। लेकिन जब जंग छिड़ती है तो मामला नहीं होता। खबर अब जरा समझिए कितनी बड़ी है, इलाद के अंदर क्या होने वाला था। असल में 2 दिन पहले हुसियों ने यमन से एक मिसाइल फायर किया, और इस मिसाइल को अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरसेप्ट किया। वो मिसाइल कहाँ जा रहा था? वो सीधा इलाद जा रहा था, और इसी जगह पर जा रहा था, इलाद जो टूरिज्म हब है। अब ये जगह कौन सी है? असल में ये जो जगह है, इसराइल पूरे के अंदर तकरीबन 3 लाख के करीब जो लोग हैं उनको अपने घर खाली करवा लिए गए हैं। बॉर्डर के करीब रहने वाले जहाँ जहाँ हैं तकरीबन 3 लाख के करीब लोग हैं जिनसे घर खाली करवा लिए गए हैं, और या उनसे इलाके खाली करवा लिए गए, बिल्डिंग्स खाली करवा ली गई, और उनको यहाँ पर भेज दिया गया। अब ये जो इलाज जगह है, ये ऑलरेडी यहाँ पर जो होटल्स हैं और ये तमाम चीज़ें वो ओवर बुक हो चुकी हैं, यानी 0% कैपेसिटी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सारे का सारा लोगों से भर गया है। वहाँ पर लोग आए हैं और हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है। आप इमेजिन कर लें कि 3 लाख के करीब लोग वहाँ पर आकर आबाद हुए। अब हुआ क्या है? ये जो होसियों का मिसाइल आया था जो यमन से असल में फायर किया गया, उसके बारे में इसराइल ने कहा चंद सेकंड्स ऊपर नीचे है कि ये मिसाइल अगर ऊपर नीचे, यानी अमेरिका उसको टाइमली अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता और उसको मिस कर दिया जाता, जो कि वो कह रहे थे कि हो सकता है, वो कह रहे थे कि मिस कर दिया जाता, तो ये जो मिसाइल लॉन्च किए थे एक नहीं था, ये कई मिसाइल लॉन्च किए गए थे, और इसका जो वजन था वो 1.6 टन था। 4 मिसाइल थे और हर किसी का जो वजन था वो तकरीबन 410 किलो था। उसने कहा कि अब ये जो उसकी जो डायरेक्शन थी वो इलाक के जो होटल्स थे जहां पर हमने इसराइलियों को लाकर आबाद किया हुआ था और वहां पर रखा, वहां लोग आए और दुनिया भर से भी आए हुए लोग हैं, वो वहां पर जाकर पूरी तरह ये मिसाइल हिट कर रहे थे। उसने कहा कि असल में इतनी खतरनाक सूरत हाल थी कि चंद सेकंड ऊपर नीचे होते और अमेरिका ये मिस कर देता, एक भी मिसाइल मिस करता, तो ये सीधा जाकर इलाद के ऊपर इसने हिट करना था। और ये इतना खतरनाक था कि उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल के अंदर वो तबाही आनी थी कि शायद हमने इंसानी तारीख में इतनी बड़ी तबाही ना देखी होती। यानी सब कुछ तबाह बर्बाद था, और उसके बाद इसराइल के अंदर शायद कोई, यानी आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद फिर एक लम्हा लगता तो तीसरी जंग अजीम छिड़ जाती। अगर एक सेकंड लगता, क्योंकि ये होटलों पे जाकर गिरने थे और ये ग्राउंड्स पर गिरने थे और ये वहाँ पर गिरने थे, जिससे पूरे का पूरा इलाज जो था वो ढेर बन जाता अगर ये 4 मिसाइल वहाँ पर आते, और इतनी तबाही होनी थी। हमने इंसानी तारीख में ऐसी तबाही कम ही देखी होगी जो यहाँ पर हो जानी थी, और ये सब कुछ मलिया मेट हो जाना था। इलाद असल में वो जगह है कि जहाँ पर इसराइल ने इतना इन्वेस्ट किया है, पैसा इतना इन्वेस्ट किया है, और वो टूरिज्म के लिए सारा साल प्रमोट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये ज़रा सा मिस हो जाता, एक पॉइंट पे मिस हो जाता,
تو یہ صورتحال ہوتی کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر کیا تباہی اور کیا معاملہ آتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اسرائیل کے لیے کتنی پینک زدہ ہو چکی ہے کہ یعنی دیکھیں، آپ جب جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نہیں کئی دفعہ یہ معاملہ آتا ہے۔ یہی بات امریکہ کے کرنل نے آ کر کہی ہے کہ آپ سوچیے ذرا، اگر یہ ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوتا۔ اسرائیل نے بمباری کر دینی تھی اور اس کے بعد حماس نے حملہ کر دینا تھا، حزب اللہ نے کر دینا تھا، ایران نے کر دینا تھا، اور امریکہ نے، یعنی امریکہ اگر بچانا پاتا تو اسرائیل نے کہنا تھا تباہ کر دو، پھر اس نے کچھ نہیں دیکھنا تھا، اس نے کہنا تھا سب کچھ اڑا دو۔ اسی چیز کے بعد تیسری جنگ عظیم چڑ چکی تھی، چند سیکنڈ صرف لگے ہیں، چند سیکنڈ کہ بچت ہو گئی ہے اسرائیل کی۔ یہ اسرائیل نے خود کہا ہے۔ یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو سمجھ بھی آتی تھی کہ نہیں یار، اس کا ایک اندازہ ہے۔ یہ اسرائیل نے خود کہا ہے کہ وہ اتنا پینک میں آ گئے ہیں، اتنا پینک میں آ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ آپ میزائل کو پکڑ لیں۔ مثال کے طور پر جب بہت زیادہ میزائل فائر کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ میزائل، تو ان میں سے بہت سارے مس ہو جاتے ہیں۔ جیسے آئرن ڈوم نے اس دفعہ کیا کیا کہ وہ بہت سارے میزائل جو تھے وہ مس ہو گئے تھے اور وہ اسرائیل کے اندر آ کر گرے۔ یعنی وہ میزائل، آپ کیا راکٹ کہہ لیں، میزائل تو وہ حماس کے پاس 1,30,000 ہے۔ اب سوچئے ذرا، یہ تو بات ہے یمن کی۔ حماس کے پاس جو میزائل ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی بیک پر کھڑا ہوا ہے ایران۔ جب انہوں نے 1,30,000 میزائل اور جب انہوں نے ہزاروں پھینکنے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ مس ہونے ہیں۔ اور جب وہ مس ہو کر انہوں نے وہ تو بڑی دور سے مارے تھے نا، یمن سے مارا تھا، اور کہاں پر جا کر وہ انہوں نے امریکہ نے روک۔ جب وہ یہاں سے لڑیں گے تو آپ بتائیے پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو وہ تو جا کر اسرائیل کے طلب، یہی تو بات امریکہ کے کرنل نے کی ہے کہ جب ایران کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی امریکہ کی تو ہمارے فوجی اڈوں پر حملے ہوں گے، میزائل جا کر لگیں گے، اسرائیل کے تل ابیب پر لگیں گے، اس نے کہا کہ حیفا پر لگیں گے، ایلات پر لگیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہاں تک نام لیا یروشلم پر بھی گریں گے۔ اس نے کہا کہ آپ بھول جائیں کہ یہاں پر بھی گریں۔ یہاں ایک بات بڑی تکلیف دہ اور بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں سمجھیے گا کہ اس میں جو ایک پلان ہے اسرائیل کا بڑا پرانا ہے۔ اس پلان کے اندر ایک چیز ہے، جیسے اس نے آج یروشلم کی بات کی کہ اسرائیل نے جب یہ جنگ چھیڑنی ہے تو اس کا ایک پلان ہے کہ اگر کوئی میزائل جب اس کی طرف آئے تو اپنی بھی تباہی ہو جائے، اس دوران وہ ایک قدم مسجد اقصیٰ پر بھی گرا دے۔ یہ اس کا پلان ہے۔ ہوگا کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا پلان ہے کہ وہ کسی طرح گرا دے مسجد اقصیٰ پر اور اس کو تباہ کر دے، کیونکہ ایسے وہ تباہ کر نہیں سکتا اس کو، یا شہید کر نہیں سکتا اس کو۔ تو اس کا یہ پلان ہے۔ اور یہ بات انہوں نے، یہ آپ کی اسکرین پر ویڈیو چل رہی ہے، اس ویڈیو کے اندر دکھائی، آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جنگ چھڑتی ہے مسجد اقصیٰ کے قریب، اور دکھاتے ہیں میزائل لگے ہیں اور مسجد اقصیٰ پر آ کر میزائل لگ گئے۔ اب یہ پورا منظر انہوں نے پیش کیا بھائی، یہ 2012 سے وہ پیش کریں، دنیا کی مائنڈ پروگرامنگ کریں، انہوں نے اپنے پلانز بتائیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ پلانز انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھے ہوئے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اسی لیے تو آج فرانس ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ دیکھیے، اصل میں ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو کیلکولیشن تھی وہ صحیح کیلکولیٹ، حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے تیز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی ایئر فورس بڑی اچھی ہے، ڈیفنس ان کا بہتر ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں آپ ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہوتے ہیں۔ آپ جان بچانے کے لیے لڑے، وہ جان دینے کے لیے لڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں، چاہے وہ چچنیا کے ہو، ایران کے ہو، یا وہ چاہے حماس کے ہو، یا دنیا بھر کے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے جب مسجد اقصیٰ والا، یعنی آپ سوچیے آج ایران نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اب یہ دیکھیے ایران نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کا بھی انفراسٹرکچر، بلڈنگز اور یہ چیزیں تباہ نہیں کی، کیونکہ ہم نے یہ تباہ بھی نہیں کی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بچا لیں ان کو۔ اب آپ سوچئے ایران کیوں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے بچا لیں کہ کل کو فلسطینیوں نے یہاں پر جا کر رہنا ہے تو ان کو جگہ ملے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ بات کتنی حد تک پوری ہوگی یہ بات کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا اس لیول تک انہوں نے کہا کہ ہم تباہی کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران وہ ملک ہے جس نے یوکرین کی جنگ امریکہ کو ہروانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اب آپ سوچیں گے وہ کردار کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے کیسے وہ کردار ادا کیا؟ جی ہاں، انہوں نے کیا ہے۔
یہ کردار انہوں نے لازم ادا کیا اور بڑے پیمانے پر جا کر ادا کیا. انہیں ڈرونز دی ہیں, انہوں نے انٹیلیجنس معلومات دی ہیں, جتنی ان کے پاس تھی انہوں نے دی ہیں, پرووائڈ کی ہیں. یہ رشیا اکیلا نہیں جنگ جیتا, یہ چائنا اس کی بیک پر کھڑا تھا, ایران اس کے ساتھ کھڑا تھا. پیوٹن نے کیوں بات کی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اصل میں ایران نے آلریڈی اس بات کو ازیوم کر لیا تھا. دیکھیں ایک بات سمجھیے گا, بہت ساری مسلم جو کنٹریز ہیں ان میں جو کام کیا ہے چائنا نے, سعودی عرب ایران کی صلح کروائی, محمد بن سلمان کا سٹانس آپ کو اس دفعہ بہت اعلیٰ نظر آ رہا ہے, یعنی بہت اچھے پیمانے پر, اور ان کی اسٹریٹجی بھی بڑی اچھی ہے. یہ بات سمجھیے گا, یعنی اتنی وائز اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ ہوا تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ تو دی, ساتھ ایران کو بھی فون کیا, پھر انہوں نے رشیا سے بھی بات چیت کی, چائنا سے بھی بات چیت کی, اور ساتھ انہوں نے ایک اپنا رول پلے کیا. یہ بڑی اچھی موو تھی. تو جو اس وقت اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خطے کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں, ان کو وارن کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ جو جنگ ہے یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ خالی اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ مڈل ایسٹ تک رہنی ہے, یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج کے دور کی جو جنگ چھڑتی ہے کسی بھی ملک میں, اس کے بعد تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی جاتی ہیں. یہ تو سیدھا مڈل ایسٹ کے اندر ہے. مڈل ایسٹ میں خدا نہ خواستہ غزہ کے باہر اگر یہ جنگ گئی تو پاکستان اس میں پوری طرح ہم لوگ قبر میں پہنچ جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ جنگ ادھر ہے, ہم کیسے قبر میں, کیونکہ $200 $250 $300 بیرل تک پیٹرول جا سکتا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی سٹارٹ اگر ہوگا, یعنی یہ گولی چلے گی اور ایک طرح کا معاملہ ہوگا دو ملکوں کے درمیان, تو یہ سیدھے 140 پر جائے گا, پھر یہ جائے گا 150 پر, پھر 200. یہ اس طرح جمپ لگائے گا کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے, جو معاملات اس وقت ہو رہے ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہے کہ چیزیں کس طرح جا رہی ہیں. دیکھیے یہ چیز تو اس وقت طے ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر, اور یہ بالکل طے ہو چکی ہے کہ اس جنگ کو ساری دنیا کی لپیٹ میں آ جائے گی. یعنی یہ اس سے آپ سوچیں کہ $200 $300 خدا نہ خاصا اللہ کبھی بھی نہ کرے جائے, تو یہ تو امریکہ بھی تباہ ہوگا. یہ پوری دنیا میں مہنگائی آ جائے گی, ٹرانسپورٹ کا بزنس ہی ٹھپ ہو جائے گا. آپ جس جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں, مثال کے طور پر اس کی ٹکٹ اگر ₹1,00,000 ہے تو یہ 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تک پہنچ جائے گی. تو بتائیں کیسے لوگ مینج کریں گے؟ دنیا کے اندر تباہی آ جائے گی, مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جنگیں کبھی بھی مفاد میں نہیں ہوا کرتی, بیٹھ کر ٹاکس کرنی ہے. یہ سارے اگر کیوں نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھو اور بات چیت کرو, بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ کہتا نہیں میں نے بات چیت نہیں کرنی. وہ اصل میں سارے دیکھیے قطر نے بھی کہا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز بیٹھیں بات کریں, اور حماس نے بھی کہا ہے بات چیت کرنی ہے, اور اس کے علاوہ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے دنیا میں, ایون کہ چائنا نے یہ کہا ہے, ایون کہ رشیا بھی یہ چاہ رہا ہے. وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے بات چیت سے مسئلہ حل کریں, اس ایشو کو ریزالو کریں. اور یہی ہے اسرائیل کہتا نہیں میں نے وہ لینڈ لینا ہے غزہ کا, آپ یہ نہیں لے سکتے اتنی آسانی کے ساتھ. دیکھیں ایک اور مسئلہ سمجھیے, ایک چھوٹی سی بات سمجھیے, اگر آج تک اسرائیل پر بہت بڑا کوئی حملہ نہیں ہو پایا, اس کی ایک مین وجہ تھی کہ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر. کیونکہ آپ جانتے ہیں فلسطین اور ساتھ ساتھ جب آپ فلسطینیوں کو نکال دیں گے تو پھر تو ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ کرو میزائل ان کے اوپر, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی چیز کے اوپر یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت ساری چیزیں مقدس ہوتی ہیں. یہاں پر آپ اس سارے معاملے کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر یہاں پر رہیں اور آپ کہیں جی میں نے قبضہ ہی کر لینا. دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلا کرتے. تو اسرائیل کی جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ چیزیں اور معاملات کس جانب اس وقت جا رہے ہیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.